अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हाफिज साद हुसैन रजवी साहब की अभी हालिया स्टेटमेंट पर जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के एक और अमीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब ने बाकायदा पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब को ये धमकी दी कि हम इंजीनियर साहब को मुनाजरे के बहाने बुलाकर कोड़े मरवाना चाहते हैं। और इसी के साथ रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब इंजीनियर साहब को जवाब दे रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने ये फरमाया कि जो लोग ये कहते हैं कि हम बाबू को नहीं मानते वो लोग असल में इस्लाम को ही नहीं मानते। और मुफ्ती साहब ने बाकायदा कुरान और हदीस से ये साबित किया कि कैसे इंजीनियर साहब बाबू की करामात का इनकार करके नबी सलाम की अजमत को घटा रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम खबर तो ये है कि जिस चीज का खदशा था आखिर वही हुआ, क्योंकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इरशाद भट्टी साहब के साथ जो प्रॉमिस किया था कि वो बहुत जल्द इरशाद भट्टी साहब के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे, अब वो पॉडकास्ट होता नजर नहीं आ रहा। इन तमाम खबरों के साथ साथ बहुत सी ऐसी मजीद खबरें हैं जो कि आप सब भाइयों के लिए जानना जरूरी है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने हाफिज साद हुसैन रजवी साहब की अभी हालिया बयान पर जवाब दिया। अब तमाम भाइयों को याद होगा कि हाफिज साद हुसैन रजवी साहब से जब इंजीनियर साहब के मुतालिक सवाल किया गया था तो उसके जवाब में हाफिज साद हुसैन रजवी साहब ने यह फरमाया था कि वो उनके मुतालिक बात नहीं करना चाहते। हाफिज साद हुसैन रजवी साहब के इसी बयान पर इंजीनियर साहब ने ये जवाब दिया कि मुनाजरे के हवाले से तो बात की शुरुआत आपने की थी, लिहाजा इसको मंतकी अंजाम तक आपको ही पहुंचाना था। और आपका ये कहना कि मैं उम्मत में तफर्रका पैदा कर रहा हूँ ये सरासर गलत है, क्योंकि उम्मत को तकसीम तो आला हजरत के उन कुफरिया फतवों ने किया जिसके बाद बरेलवी तमाम के तमाम देवबंदियों और अहले हदीसों को काफिर समझते हैं। रेहान तारिक साहब ने उसमें सवाल करते हुए अचानक उनके सामने ये बात रखी कि हम रमजान मुबारक में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में गए थे, बस इतना ही जुमला उन्होंने बोला, अगली बात अभी नहीं की। तो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया, मैं इस पर बात भी नहीं करूंगा, आगे चले, और यूं हाथ से उन्होंने इशारा किया। इस पे मेरा जवाब है कि बात स्टार्ट आपने की थी, इसको मंतकी अंजाम तक भी आपने पहुंचाना था। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरीके से हमें सामने बैठने का चैलेंज करें। रहा इनका यह कहना कि इंजीनियर साहब के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे तो उम्मत में तफरीक होगी, तो बहुत अच्छी बात है, काश ये बातें आपके बुजुर्गों को भी समझ होती। आपने जिन बुजुर्गों की निस्बत अपने साथ लगाई हुई है, अहमद रिजा बरेलवी साहब, तो उनकी तो ये सोच नहीं थी। उन्होंने तो अहकाम शरीयत में बाकायदा जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि यहूद नसारा का जो ज़बिया है उसके बारे में शरई हुक्म क्या है, और मजीद हमें साथ ये भी बताएं कि जो वहाबी लोग हैं, जो बंदी और अहले हदीस, राफजी यानी कि शिया, नेचरी यानी कि सर सैयद अहमद खान के मानने वाले, नेचर में बिलीव करने वाले लोग, इन सब का जो ज़बिया है उसका शरई हुक्म बयान करें। तो आला हज़रत ने फिर मदनी फूल इरशाद फरमाए कि खा वहाबी हो, देवबंदी, अहले हदीस, शिया हो, नेचरी हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों को इनके साथ जिक्र किया। उन्होंने कहा ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अगर अल्लाह का नाम लेकर ज़बिया करेंगे तो ज़बिया मुर्दार रहेगा, और ये सब के सब मुर्तद यानी कि वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। तो साद रिजवी साहब जो कह रहे हैं तफरका तो भाई आला हजरत डाल गए, और उनके मिशन के ऊपर चलने वाले खादम रिजवी साहब ये तफरका डाल गए हैं, अगर बकौल आपके ये तफरका है। सूरत सूर कह गए हैं, और देखें कह रहे हैं अजान का भी एहतराम नहीं करना, इनकी अजान का भी एहतराम नहीं है, इसलिए कि हम उन्हें काफिर और मुर्तद समझते हैं, इस वजह से एहतराम नहीं करेंगे। तो बड़ा तफरका इनके बड़ों ने डाला है। हाफिज साद हुसैन रजवी साहब से जब इसी पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब से गुफ्तगू करने को कहा गया तो हाफिज साद हुसैन रजवी साहब ने यह फरमाया था कि बख्तम यानी कि बकवास करने वाले से गुफ्तम यानी कि गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो फाइनली हाफिज साद हुसैन रजवी साहब के इस जवाब पर इंजीनियर साहब ने अपना रिस्पॉन्स शेयर किया, और इन्होंने इतनी प्यारी गुफ्तगू करके एंड पे एक जुमला बोला कि बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकती। अब बख्तम तो कोई लफ्ज ही नहीं है, बेसिकली बकवास जो है उसके लिए इन्होंने फारसी का वर्ड एक बख्तम डिवाइस किया। गुफ्तम जो है ये फारसी में इस्तेमाल होता है, बख्तम खुद से बनाया, क्योंकि इनके वाले साहब ये टर्म यूज करते थे कि जो बंदा बकवास कर रहा हो उससे गुफ्तगू नहीं हो सकती। सरकार ये बकवास अब मैंने करना शुरू किया है बकौल आपके, ये तो मैं पहले से कर रहा था, तो आपने फिर अपने जानों पे यूं हाथ क्यों मारा था कि मैं इसे उस वक्त समझूंगा बहादुर या अहले इल्म जब ये हमारे सामने बैठ के बात करेगा। इन्होंने कहा था ये तो साढ़े बाल देके नहीं बह सकता, हालांकि एज डिफरेंस के एतबार से साद रिजवी साहब हमारे बाल हैं, इल्मी डिफरेंस में तो इनके बुजुर्ग भी बाल थे। हाँ, मैं इस वक्त एज डिफरेंस की बात कर रहा हूं, 18 साल का कम से कम फर्क है। तो ये जो इन्होंने जुमला बोला, तो इस पे मैं इसको रिबटल करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि बख्तम तो वो लोग कर रहे हैं जिनके सामने हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये है गुफ्तगू करना कुरान और सुन्नत से। इसके मुकाबले पर बख्तम ये है, या मुइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। हाँ, ये बख्तम है। गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बख्तम ये है, या बावल हक बेड़ा तक जड़ा इंजीनियर साहब ने ढोप देता। हाँ, गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
اور بختم ہے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہاں اور میں اس سے اگلی بات کروں گا. گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور بختم ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو, بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. اب یہ کہیں گے کہ سلطان بہو کو قرآن نہیں آتا تھا. پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی ان تک ہو سکتا ہے کوئی بات پہنچی نہ ہو یا ان کی کتابیں بدل گئی ہوں. اب ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, جو ہمارے باپ ابراہیم نے کہا تھا, تم بھی تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے. جی بالکل انہیں قرآن و حدیث نہیں آتا تھا, ورنہ کسی صوفی نے ترجمہ کیا ہوتا قرآن کا. فارسی میں کشف المحجوب لکھی, قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا, وہ آ کے 20ویں صدی میں ہوا ہے. تو کچھ نہیں آتا تھا ان کو. عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے رہے. یہ ہے بختم. گفتم وہ ہے جو قرآن و سنت سے ہو, بختم وہ ہے جو تمہارے بابے اپنے ارشادات عالیہ ارشاد فرما کے گئے ہوں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ایک اور سیاسی رہنما سید احمد شاہ بخاری صاحب سے جب اسی مناظرے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر انجینئر صاحب بہادر ہیں تو ہمارے سامنے آئیں, نہ کہ سعد حسین رضوی صاحب نے جہلم اکیڈمی میں جا کر مناظرہ کرنے کی بات کی تھی. اور اسی کے ساتھ جب سید احمد شاہ بخاری صاحب سے چشتی رسول اللہ کلموں کے حوالے سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اس طرح کی گستاخانہ کلمے یہودیوں نے ان کی کتابوں کے اندر شامل کر دیے ہیں. وہ اس قادیانی کے مقابلے میں بڑی شخصیت آئی نا, پیر مہر علی شاہ صاحب. تو انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں بھی جب یہ اسی لیول کا فتنہ ہے تو آپ کی بڑی شخصیت کو نہیں لانچ کرتے, ان کو کیوں نہیں میدان میں؟ بڑی بڑی شخصیات ہیں اس کے مقابلے میں. بڑی بڑی حسن رضا صاحب ہیں جیلم والے, وہ چھوٹی شخصیات. اس میں کیا کہتے ہیں یہاں کے پنڈی کے ہیں جن کے شاید آپ نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے, حنیف قریشی صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے. نہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے تو باقاعدہ آپ کے اپنے مسئلے کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہماری نمائندہ شخصیت نہیں ہے. میں بڑی کی بات کروں جس پہ آپ کے تمام تر لوگ متفق ہوں. جس طرح سعد صاحب نے ان کو چیلنج کیا, انہوں نے کہا آئے تو جائے. بڑے آتے نہیں ہوتے نا, بڑے تو بڑوں کے پاس جایا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے تو بڑوں کے پاس جائیں نا. اچھا انجینئر لیکن نا پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں آتا ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب گئے تھے, نہیں, اس نے کہا تھا کہ میں لاہور آتا ہوں. وہ لاہور کا تو نہیں تھا, وہ تو ہندوستان قادیان کے علاقے کا تھا. پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ میں لاہور آتا ہوں. تو پیر صاحب یہاں سے لاہور چل کر گئے تھے, وہ نہیں آیا. آپ ان دونوں کے درمیان کو درمیانی جگہ رکھ لیتے ہیں نا جہاں پہ دونوں بیٹھ سے تھوڑے قدم ساتھ رضوی صاحب چل لیں, تھوڑے مرزا صاحب چل لیں. دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں میرے قائد کے وہ برابر کا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, وہ جو میرے قائد نے بات کی اس بات پر آئے. شاہ صاحب جب لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو میرے خیال ہے برابری سے ہمیں نکل کر بات رہنمائی. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتنہ کھڑا ہوا تھا یہ والا, ایسا قرآن کے متشابہات پر بات کرتا تھا. تو آپ نے اس کو بلا کر رہنمائی کی تھی, آپ نے بلا کر اس کو سمجھایا نہیں تھا, آپ نے اس کو بلا کر کوڑے مروائے تھے. پتا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو آپ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں. اس کا حال یہی ہے, اس کو بلا کر کوڑے مروایا جائے, ہمارے حوالے کیا جائے, 2 دن کے اندر یہ نہ مان گیا آپ کہنا. ہم نے بڑے بڑوں کو منوایا, یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. 2 دن دے, 2 دن بھی نہیں, 1 دن میں منوا لیں گے. آپ سچی بات کریں. آپ علمی دلائل کیوں نہیں دے رہے, کوڑوں کی طرف آ رہی ہے. دیکھیں علمی دلائل, امام فخر الدین رازی جب آخری وقت تھا شیطان آ گیا, اس نے کہا آپ رب کو کس دلیل سے مانتے ہیں؟ آپ نے کہا اس دلیل سے. اس نے پھر دلیل دی, آپ نے کہا یہ دلیل, اس نے دلیل دی, آپ نے کہا یہ دلیل. آپ کے پیر و مرشد دور بیٹھ کر وضو فرما رہے, آپ نے پانی دیا. اتنے بڑے عالم امام مفسر ہیں امام فخر الدین رازی, آپ نے کہا تو یہ کیوں نہیں کہتا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ تو اس بات پر بات ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں دلیل کی, جہاں دلیل والی بات ہو, جہاں دلیل ہے ہی نہیں, جہاں ہے ہی فتنہ, تو فتنے کے ساتھ کون سی دلیل, وہاں کون سی رہنمائی؟ فتنے کی سرکوبی تو ضروری ہے نا. ہاں جب حکومت آئے گی کریں گے انشاءاللہ, وہ ایسے حکومت آئے گی ویسے بھاگ جائے گا. یہ بھی اللہ کرے یہ زندہ رہے اور ہم آئیں تو دیکھنا یہ سیدھا نہ ہو جائے پھر کہنا. شاہ صاحب مان لیتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ خفیہ کلمہ ہے اور یہودیوں نے آپ کی کتابوں میں ایڈیشن کر دیا, لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب تو اس کلمے کا دفاع کر کے گئے. کون؟ پیر مہر علی شاہ صاحب, انہوں نے اس جملے کو معرفت کی بات کہا ہے. میں نے خود پڑھا ہے, وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے. تو یہاں پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو, اور کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے پڑھا ہو, شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. میں ان پر بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا, میرے پاس وہ فتویٰ کا وہ تو نہیں ہے, سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے, اس کے اوپر بھی ہم جا کر پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کر ہو سکتا ہے. میں نے ایسے پڑھا نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہماری کتابوں میں ہوتی رہی اور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کو لے کے ہوتی رہی. یہ ہمارے تمام تر علماء کرام تب تک کیا سو رہے تھے؟ انجینئر مرزا علی صاحب کے آنے کے بعد ہماری کتابوں کے اندر سے تمام تر چیزیں ختم ہو رہی ہیں, تو یہ پہلے کیوں نہیں ختم؟ جب صلاح الدین ایوبی سلطان عبد الحمید کے دور کے اندر قرآن کے اندر تحریف ہوئی, اس کے اندر ہوئی, نہیں مان لیا وہ ہوئی تو نہیں, یہودیوں نے ایڈیشن کر دی, ہم نے مان لیا. پھر کیا یہودیوں کے ایڈیشن کو نکالنے میں تو مرزا صاحب نے اپنا کردار ادا کیا. ہمارے بڑے بڑے محققین تو ان کتابوں کی تعریفیں کرتے نہیں, ہم نے تو ایسا دیکھیں نا, بات سنیں, پھر بخاری شریف کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں, ان کو بھی سامنے لایا. شاہ صاحب اس کو مان رہا ہوں. دیکھیں ایک کتاب ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کتاب کی میں آگے بتا دیتا ہوں, یار اس کتاب میں یہ چیز غلط, میرا کردار غلط ہے, میرے افکار غلط ہیں, میری سوچ غلط ہے, لیکن اس کتاب کے اندر سے جو غلط چیزیں میں نے نکال کے بتائی ہیں, یار یہ غلط چیزیں ان کو آؤٹ ہونا چاہیے, اور میری وجہ سے وہ پھر چیزیں آؤٹ ہوتی ہیں, تو مجھے اس کا کریڈٹ تو ملنا چاہیے. امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ کفر کی کسی بھی چیز کا تعریف کرنا بھی حرام ہے. مرزا صاحب پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں, وہ اپنے فتووں کے مطابق کافر ہیں, اپنے قول کے مطابق کافر ہیں, اپنی باتوں کے مطابق کافر ہیں, انہوں نے اپنے اوپر خود فتوے لگائے ہیں. آپ سوشل میڈیا بھرا پڑے, آپ اٹھا کر دیکھیں, اپنی باتوں کے مطابق وہ کافر ہے. نیکسٹ اپڈیٹ انجینئر صاحب اور ساحل ادیم صاحب کی ملاقات کے متعلق ہے. آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے ساحل ادیم صاحب کو جہلم اکیڈمی آنے کی دعوت دی تھی, جس کے رسپانس میں ساحل ادیم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے وہ چونکہ مصروف ہیں تو ہم لوگ یہ ملاقات جہلم اکیڈمی میں نہیں بلکہ آن لائن ڈسکشن میں کر لیتے ہیں. تو اسی کے حوالے سے انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ ساحل ادیم صاحب کو جتنا وقت چاہیے وہ لے لیں, لیکن ہم ملاقات تو جہلم اکیڈمی میں ہی آف لائن کریں گے. جو ہمارے ساحل ادیم بھائی ہیں, انہوں نے ایک لائیو سیشن میں کہا کہ میں اس وقت بیرون ملک ہوں, تو انجینئر صاحب کے ساتھ لائیو سیشن ارینج کیا جائے, اور اس میں انہوں نے
ایون والے جو بھائی ہیں اسد اللہ, ان کو بیچ میں اس حوالے سے ڈالا. تو اس پہ بھی میں ریبٹل کر دوں کہ میں نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ لائیو سیشن ہم نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان تو انہوں نے آ ہی جانا ہے 1 مہینے تک. جب تک آمنے سامنے نہ بیٹھے ہوئے ہوں, باڈی لینگویج ایک دوسرے کی کلیئر نہ ہو, اس وقت تک گفتگو صحیح طریقے سے انسان کر نہیں سکتا. پھر کل میں نے اسد اللہ بھائی سے فون پہ بھی بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ میں لائیو سیشن نہیں کروں گا, اکیڈمی میں بیٹھ کے آمنے سامنے بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آلریڈی انہیں یہ بتایا ہوا ہے. اس کے باوجود انہوں نے لائیو سیشن کی بات کی, تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اناؤنسمنٹ چلی جائے گی. تو آنا تو ہے انشاءاللہ, انہوں نے 1 مہینے تک آ جائیں گے. ویسے ہی ایران اسرائیل جنگ تو اب رک چکی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی وقت ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں ڈاکٹرن کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ فرمایا تھا کہ وہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ اگلا پوڈ کاسٹ تبھی کریں گے جب انجینئر صاحب پہلے پوڈ کاسٹ میں کیے گئے اعتراضات کا جواب دیں گے. مفتی صاحب کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس کے بعد انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ انہیں جس چیز کا خدشہ تھا وہی ہوا, کیونکہ ارشاد بھٹی صاحب نے میرے سوالات تو مفتی صاحب سے جا کر کیے ہی نہیں, اور اب مفتی صاحب میرے سوالات سے بچنے کے لیے ارشاد بھٹی صاحب کو پوڈ کاسٹ نہیں دے رہے. اپنا ارشاد بھٹی صاحب پہلے آئے تھے آپ کے پاس, سنا ہے دوبارہ آ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں آؤں گا, ظاہر ہے انہوں نے 2-3 پوڈ کاسٹوں میں بھی انہوں نے کہا ہے, لیکن بنیادی طور پر تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو میرے والی چیزیں ہیں, جو میرے سوالات ہیں, آپ یہ جا کر مرزا کے سامنے رکھیں. آپ تو پھر آپ میرے پاس آئے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں تو آپ سوال کریں. تو آپ مرزا کے اوپر ہونے والے اعتراضات, یہ بڑی عام بات ہے, بھٹی صاحب ہوں یا دیگر کوئی لوگ ہوں. مرزا یہ بڑا جو ہے نا وہ کسے کہتے ہیں نا, وہ شاطر آدمی ہے, وہ اپنے اعتراض تو عوام تک وہ پہنچاتا ہے, لیکن بھائی جو ہم نے کیے ہیں وہ تو دو جواب. وہ جو ہم نے تمہارے بارے میں چیزیں بیان کی ہیں, تم ان کی باتیں کرو, ان کے جواب دو. تو بھٹی صاحب پہلے اس سے وہی والے ہمارے سوال پوچھیں, اور گئے لیکن انہوں نے نہیں پوچھے نا ان پہ سوال. اور ابھی محرم والی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ مفتی صاحب پوڈ کاسٹ سے آگے آگے بھاگیں گے, آپ نے پیچھے پیچھے رہنا ہے. اور دیکھیں وہی ہوا ہے. ابھی انہوں نے پتا کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ پہلے انجینئر صاحب ہمارے سوالوں کے جواب دینا, بھٹی صاحب ان سے سوالات کے جوابات لیں, تو پھر ہم اگلی بات کریں گے. اور بھائی تم نے تو ابھی تک پوڈ کاسٹ دی نہیں بھائی, 18 سوال لے کے وہاں پر گئے تھے اور تم نے رجسٹر کھول کے پوری تقریر کی, اور وہ تقریر وہ ہے جس کا جواب بہت پہلے آ چکا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مصباحی صاحب کے خاموش ہونے کے بعد ہمیں میمز کا مٹیریل مل گیا مفتی حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سے. وہ دیسی فنکار ٹی وی, لو سامبو اور اولڈز آر نتھنگ, یہ 3 جو میمز کے چینلز ہیں, ان کے اوپر مفتی حنیف قریشی صاحب کی اس پوڈ کاسٹ کی ایک ایک بات کا جواب ہماری ویڈیوز کی شکل میں آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے. اس لیے مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں, آلریڈی میں نے جواب دیے ہیں. اصل میں تو آپ نے جواب دینے تھے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر صاحب کو بابوں کی کرامات پر جواب دیا. سب سے پہلے تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بابوں کو نہیں مانتے, وہ لوگ اصل میں اسلام کو ہی نہیں مانتے. مزید اسی حوالے سے مفتی صاحب نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا کہ جب نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عیسائی سچا مذہب تھا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جن کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور ہوتا تھا. لہذا انجینئر صاحب کا نبی علیہ السلام کی امت کے بزرگوں کی کرامات کا انکار کرنا بالکل غلط بات ہے, اور انجینئر صاحب ہمارے بابوں کی کرامات کا انکار کر کے نبی علیہ السلام کا مقام عیسیٰ علیہ السلام سے گھٹا رہے ہیں. تو جادوگر بڈھا ہو گیا تھا, اس نے پھر اس نوجوان کو سکھانا شروع کیا. اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکل کے آتا تو راستے میں ایک راہب, اس دور میں عیسائی مذہب پر حق مذہب تھا عیسائیت, اس میں راہب جو عیسائیوں میں بزرگ ہوا کرتے تھے, تو راستے میں ایک بزرگ تھے. تو بابے ہر دور میں رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے, وہ اسلام ہی کو نہیں مانتے. ہاں 2 قسم کے بابے ہوتے ہیں, برے بابے اور ایک نیک بابے. تو بابوں سے تعلق کے بغیر دین نہیں آتا میرے بھائی. ہاں بابا صحیح ہونا چاہیے, خود صحیح عقیدے پر ہو, لیکن یہ کہنا میرا کوئی بابے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ گمراہ ہے. تو راستے میں ایک بابا تھا راہب اللہ والا. تو یہ نوجوان جب جادوگر کے پاس آتا تو آتے ہوئے بھی اس راہب سے ملتا ہوا آتا, اور گھر جاتے ہوئے بھی راہب سے ملتا ہوا آتا. تو اس نوجوان کو راہب کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی کہ یار اس کی باتوں میں توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, صلہ رحمی ہے, اوٹ پٹانگ پھینکتا نہیں ہے, لمبی لمبی ہے, لاجک کی بات کرتا ہے. اور یہ جو جادوگر ہے یہ لالچی بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں, کذاب بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری فحش حرکتوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. تو نوجوان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹا مکار, ٹھیک ہے میں یہ فن سیکھ لوں گا تو پیسہ تو کما لوں گا, بادشاہ کا قرب بھی مجھے مل جائے گا, لیکن صحیح بات کس کی ہے؟ راہب کی, جو اللہ والا ہے, نیک ہے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے. تو عیسائی مذہب پر اس کا دل آ گیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. تو اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے اسلام قبول کیا, جو اس زمانے کا اسلام تو عیسائیت ہی تھی نا, عیسائیت قبول کی اس نے اور عبادت گزار بن گیا. اب جب عبادت گزار بنا تو اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. یہاں جہلم کو بہت غصہ آئے گا کہ ایسا ہوا کیوں, لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح حدیث سے. میں کہتا ہوں اس زمانے کے بزرگ جو عیسائی تھے, نوجوان جو حضرت عیسیٰ کے امتی تھے, عیسیٰ ابن مریم کا امتی نیک بنے, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے, اور اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نیک بنے اور نوجوان نہ ہو بلکہ بوڑھا ہو جائے اسی نیکی میں, اس کے ہاتھ پہ کرامت اگر ظاہر ہو تو آپ کہتے ہیں کہانیاں سناتے ہیں, بابوں کے قصے سناتے ہیں, شرک پھیلاتے ہیں. بھائی آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے, آپ کو بزرگوں سے چونکہ بوجھ ہے لہذا ان کی کوئی کرامت آپ کے سامنے آتی ہے تو اب آپ کو یہ ہوتا ہے میری تو کوئی کرامت ہو نہیں رہی, اور ہمارے تو سرے سے کوئی بزرگی نہیں ہے, ان کی کیوں ہو رہی ہے؟ اس بیس پہ آپ انکار کر رہے ہوتے ہو, اس بیس پہ آپ.
ہاں اس میں ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے, جھوٹ قصے بھی سنائے جاتے ہیں, لیکن سنانے والا اگر مستند ہے اور جس کے بارے میں سنایا جا رہا ہے اس کا نیک ہونا ثابت ہو جائے, پھر اس کرامت کا انکار کرنا یہ پیغمبر کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں توہین ہے کہ بھائی عیسیٰ کی امتی سے تو کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب آپ حضرت عیسیٰ کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا رہے ہو. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو فالو کرنے والے تو دنیا میں ہوں گے کرامتیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگی کرامت. تو یہ سارا قصہ ہی غلط ہے میرے بھائی, جو ان لوگوں نے منجن بیچ رہے ہیں نا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک جید عالم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جس میں آڈینس میں سے ایک آدمی امن پوری صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ کیوں بنایا, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا فیصلہ امت پر چھوڑ دیتے. امن پوری صاحب نے اس سوال کا تو مکمل جواب دیا, لیکن مزید کاؤنٹر کوشچن کرنے کی اجازت نہیں دی, جس کے بعد وہ آدمی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. لیکن ایک مجھے بات کرو باشو, یزید پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ اس مجلس میں یزید کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے, ان کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ معاملہ سیدھا معاویہ کا ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ سیدھا معاویہ نے کیوں ان کو منتخب کیا, یزید کے دور میں اسلام کو پریشانی کیا واقعی, پہلے یہ بتایا جائے. بات نہیں سمجھائی. اہل بیت کے کوئی لوگ ہوں جنہوں نے کہا ہو کہ معاویہ نے کتنا جی ظلم کیا امت پر, ایسا بندہ جو ہے جو نااہل تھا یا کوئی کرپٹ تھا یا کوئی ظالم تھا, ٹھیک اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی, اور اس کو کیوں منتخب کر دیا. ظالم کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ صحابہ موجود ہونے کے باوجود تابعی کو کیوں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, کوئی یہ تو ایسی نہیں. عرض یہ ہے نہیں مقام کی, یہاں دیکھیں یہاں ہے باپ کے بعد بیٹے کا خلیفہ بنا, نہیں اہل سنت کا نظریہ ہے کہ صحابہ افضل ہے تابعی سے. ٹھیک ہے, یہ بات تو اہل سنت ہر مسلمان کہتا ہے کہ صحابی ظاہر صحابی کو مرتبے کو تابعی تو نہیں پہنچ سکتا, لیکن خلافت میں بادشاہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک طرح ایک صحابی اور ایک تابعی ہو, تو اس کو اگر مسلمان مل جائے یا چند مسلمان یا کل مسلمان مل جائے تابعی کو بادشاہ بنا دے تو صحابی کی عظمت کے خلاف نہیں ہو جاتی یہ بات. کوئی ضروری نہیں ہے, افضل مفضول کی یہاں بات نہیں ہے, افضل مفضول کی یہاں بات نہیں ہے کہ اس سے صحابہ کی حد کی عزت ہو گئی کہ جی فلاں کو کیوں بنا دی, کسی صحابی کو چن لیتے. بھائی یہ بات نہیں ہے. سمجھے ایک بادشاہت ہے, ایک خلافت ہے, ایک حکومت ہے, وہ کوئی کسی کو منتخب کر دے, بس کرو کسی کو کوئی بندہ منتخب کر دے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اس کے علاوہ اور بس کر دو بس. اچھا نہیں بس. اچھا اور اس کے علاوہ کچھ بات سن, اور کوئی اور جی بخاری میں آپ کو یہ فرمان موجود ہے, بات سمجھاتی ہے جی. اب بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ دیگر حدیث کی کتابوں میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے وہ اہل حدیث والی نماز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نماز ہے تو ہمیں ثابت کر دے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مولانا طارق جمیل صاحب کی مفتی مینگ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, جس کی تصاویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, اور ملاقات کے بعد غالباً مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں پر گفتگو بھی فرمائی. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس, ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.